बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीक हयात इज़ा कलम बिनते असलम। किस्त नंबर 22। अंधेरी रात को छांट कर अमेरिका में उनका इस्तकबाल एक उजले दिन ने किया था। अमले की मदद से इसे व्हीलचेयर पर शिफ्ट करने के बाद वो बाहर आ गई थी, जहाँ वो इर्द गिर्द इधर उधर तलाश करके अपना नाम ढूंढ रही थी कि एक हाथ में हैदर रज़ा के नाम का बोर्ड देखा। व्हीलचेयर को धकेलती वो इस जानिब आ गई थी। हैदर रज़ा जी, मुझे डॉक्टर नदीम ने भेजा आपको घर लाने के लिए। उन दोनों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। घर मतलब हम तो होटल में रुकने वाले हैं, होटल ले चलें? नहीं, मुझे तो उन्होंने यही कहा था कि मैं आपको उनके घर ले जाऊं। आप चलें एक बार इनसे मिल लें। इसाबत में सर हिलाकर वो उसके पीछे चल दिए थे। गाड़ी न्यूयॉर्क की सड़कों को पार करती जा रही थी। रोबा इश्तियाक से बाहर देख रही थी, इशारों से बाहर कभी किसी तरफ इशारा करती, कभी किसी तरफ, मगर हैदर का कोई जवाब ना पाकर उसने उसकी जानिब देखा तो वो मुस्कुरा कर सिर्फ इसे ही देखे जा रही थी। वो खज्जल सी हो गई थी। क्या हुआ? उसके यूं अचानक सिमट कर बैठने पर वो परेशान हो गया था। मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। मैं इसलिए तो नहीं मुस्कुरा रहा था, मैं तो देख कर खुश था कि आप कितनी खुश हैं। घर पर तो बहुत कम ऐसे रिएक्ट करती हैं। आपका ये पहलू में कितना खूबसूरत लगता है। उसने हैरत से हैदर को देखा। ये पहलू और कौन कौन से पहलू अच्छे लगते हैं? वो आपको मेरे इस सवाल पर वो चेहरा मोड़ कर बाहर देखने लगा था। ये गलत बात है हैदर, मैं आपके हर सवाल का जवाब देती हूँ, मगर आप नहीं। मुंह बनाकर वो बाहर देखने लगी थी। जब कुछ देर बाद अपने हाथों में उसका हाथ महसूस हुआ, उसने हैरत से उसे देखा। बताऊंगा, मगर अभी नहीं। आपके सारे सवाल याद हैं मुझे, हर एक का जवाब भी दूंगा, मगर वक़्त आने पर। गाड़ी मेन गेट से अंदर दरवाजे के बाहर रुकी थी तो नदीम और उसकी नाजी ने वहाँ पहले से मौजूद थे। नदीम का भेजा आदमी हैदर को व्हीलचेयर पर बिठाने के बाद सामान निकाल रहा था। अरोबा उसे लेकर दरवाजे तक पहुंची, जहां वो दोनों मुस्कुरा कर उनका इंतज़ार कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। इन दोनों ने एक साथ रोबा को जवाब देने के बाद हैदर की जानिब मतवज्जे हुआ तो यस कोप वेलकम टू अमेरिका। हैदर ने गर्म जोशी से हाथ मिलाया। इन्हें लेकर वो अंदर आ गए थे। ड्राइंग रूम में एक गहरी संजीदा सी खामोशी तारी हो गई थी। शाह दूर अपनी गाड़ी में इन्हें देख कर घूर रहा था। नदीम ने इसे पास आने का इशारा किया तो वो भाग गया, जिस पर हैदर और रोबा मुस्कुरा दिए। नाजी उनके लिए चाय लेकर आई थी, जो उसने पहले हैदर फिर रोबा को पकड़ाई। नदीम की जानिब मुड़ी तो उसने संजीदगी से हाथ उठाकर इसे वहीं रोक दिया, जिस पर नाजी का चेहरा उतर गया था। ये बात रोबा ने भी महसूस की थी, मगर फिर बेसर झटक गई। हैदर, ये मेरी वाइफ है नाजिया, और ये मेरा बेटा था शाहजमान। माशाल्लाह बहुत प्यारा था। इलाज कब से शुरू होगा मेरा? चाय का कप मेज़ पर रखते हुए इसने हिचकिचाते हुए पूछ लिया, जिस पर नदीम के चेहरे की अजली संजीदगी वापस आ गई थी। हाँ, तुम्हारा ऑपरेशन तो ज़रूर होगा, लेकिन इससे पहले तुम्हारे कुछ टेस्ट होंगे। MRI करवानी पड़ेगी। तुम्हारा कंप्लीट बॉडी चेकअप होगा। तुम्हारे ऑपरेशन में मेरी हेल्प के लिए एक और सीनियर डॉक्टर आ रहे हैं। एक बार उनसे तुम्हारा केस डिस्कस करना पड़ेगा। एक्चुअली तुम्हारी डिस्क डैमेज हुई है, तो हमें देखना पड़ेगा हम कितना रिकवर कर सकते हैं। इसमें रिस्क क्या क्या है, और शायद 1-2 माह तुम्हें रहना पड़े, क्योंकि हम तुम्हें तुम्हारे पाँव पर खड़ा किए बगैर जाने नहीं देंगे, तो तुम्हें यहीं रहना होगा। तो यहाँ कोई जगह है ऐसी जो हमें रेंट पर मिल सके? नदीम ने हैरत से इसे देखा। क्या मतलब, आप लोग यहीं मेरे घर पर रहने वाले हैं? नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। रोबा ने पहले हैदर को देखा, फिर नदीम को। हैदर, ठीक कह रहे हैं नदीम भाई, इतनी देर हम आप लोगों को तंग नहीं करना चाहते। आप हमें कोई अपार्टमेंट रेंट पर दिलवा दें। रोबा अम्मी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा था, और वो हैदर का ट्रीटमेंट था। हैदर का ट्रीटमेंट करने के लिए मैंने अपने इतने कितने केसेस पेंडिंग पर छोड़े हैं। मुझे आपसे ज़्यादा जल्दी है हैदर के ठीक होने की, ताकि मैं दूसरों को देख पाऊँ। ये मेरे पास रहेगा, इसकी इम्प्रूवमेंट पर मेरी नज़र रहेगी। जहाँ तक रही बात रेंट की, तो हैदर के ठीक होने के बाद वो सब मैं सूद समेत ले लूँगा। तो और बहस नहीं, तुम लोग यहीं रहोगे, ठीक? उन्होंने एक दूसरे को देखा, पर फिर साबत में सर हिला दिया। इस पूरी बातचीत के दौरान नाजी बस मुस्कुरा कर नदीम को ही देख रही थी। उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी, जिसे देखकर रोबा के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट आ गई थी। चाय नाश्ते के बाद वो बर्तन समेटने लगी थी, तो रोबा भी उसका हाथ बटाने लगी। नदीम और हैदर के माशरती बातें इन्हें बोर कर रही थी। वो दोनों किचन समेटने के बाद खाने की तैयारी में थीं। रोबा कब से हैदर को देख रही थी, जो हंस हंस कर नदीम से बातें कर रहा था। क्या हुआ था? नाजी के सवाल पर उसने हैदर को छोड़कर इसे देखना शुरू कर दिया था। आर्मी में थे, मिशन के दौरान रीढ़ की हड्डी में गोली लगने की वजह से चल नहीं पाए। डॉक्टर ने भी इनकार कर दिया।
ندیم کر لیں گے، ان کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، آج تک ان کا کوئی بھی کیس ناکام نہیں ہوا سوائے ایک کہ وہ شرمندہ سی ہو کر گردن جھکا گئی تھی۔ روبا کو کچھ حیرت ہوئی مگر پھر سر جھٹک دیا۔ شادی کے کتنے عرصے بعد ہوا تھا یہ حادثہ؟ اس کے دوسرے سوال پر روبا کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا، پھر کچھ سوچ کر مسکرا دی۔ شادی سے پہلے ہوا تھا۔ اس بار حیران ہونے کی باری نازی کی تھی۔ پھر بھی شادی کر لی پسند کرتی تھی؟ لو میرج ہے؟ اس سوال پر اس نے گہرا سانس لے کر حیدر کو دیکھا۔ میں وینی ہوئی تھی حیدر کے ساتھ، مجھے سزا کے طور پر ان کی زندگی میں شامل کیا گیا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر نازی کو دیکھا جس کے ہاتھ رک چکے تھے۔ اس نے پڑھا تھا اس رسم کے بارے میں، یہ بھی کہ پاکستان سندھ میں یہ رسم آج بھی کی جاتی ہے، مگر اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہاں امریکہ میں بھی کسی ایسے جوڑے کو ملے گی جو اس رسم کی بھیٹ چڑھ چکے ہوں گے۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ چھپی ہوئی رحمت، وہ رسم میرے لیے وہی ثابت ہوئی تھی، ورنہ شاید میں انہیں کھو دیتی۔ امی بہت ذکر کرتی ہیں تمہارا، یاد ہے کرتی ہیں؟ آسیہ آنٹی میری فرشتہ ہے، انہی کی وجہ سے حیدر میری زندگی میں ہے۔ میں اپنی بے وقوفی میں چھوڑ آئی تھی حیدر کو، میں ان کی حالت دیکھ کر ڈر گئی تھی، کراچی چلی گئی تھی، جاب شروع کر دی تھی، آنٹی کے پاس بھی پین گیسٹ بن کر رہ رہی تھی۔ پھر ایک دن میں نے بہت برا خواب دیکھا، تب آنٹی کو میں نے سب کچھ بتا دیا تو انہوں نے مجھے سمجھایا، مجھے حیدر کے پاس واپس بھیجا۔ آج انہی کی وجہ سے ہم ساتھ ہیں، اور اب بھی وہ مجھ پر اتنا بڑا احسان کر رہی ہیں۔ نازی غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی، اور کب چھری آلو سے پھسل کر انگلی کاٹ گئی تھی پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک بلند چیخ اس کے منہ سے نکلی تو روبا ہڑبڑا کر اس کی جانب بڑھی۔ حیدر اور ندیم بھی دیکھنے لگے تھے۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ندیم بھائی، نازی بھابی کے ہاتھ پر چھری لگ گئی ہے، دھیان سے کام نہ کرنے کی قسم تو کھا رکھی ہے اس نے۔ اس کی خفگی پر حیدر اور روبا دونوں اسے دیکھتے رہ گئے تھے۔ نازی ہاتھ سنبھالتی کچن میں چلی گئی، کاؤنٹر پر جھکی، ٹیپ کی جگہ نیچے ہاتھ کیے وہ بے آواز رو رہی تھی۔ ندیم جھک کر حیدر کے پاؤں سے جوتا نکالنے لگا تو وہ گھبرا گیا۔ ڈاکٹر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ندیم نے خفت سے اسے دیکھا تھا۔ حیدر میں ڈاکٹر ہوں اور تم پیشنٹ، یہ کام ہے میرا، فارمل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آہستہ سے اس کا جوتا اتار کر اس کی جانچ کی۔ روبا کہہ رہی تھی کہ تمہارے پیروں میں درد محسوس ہوا تھا، جس پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ندیم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مطلب روز جب بھی مالش کرتی تھی سوئیاں چبو کر دیکھتی تھی، جب مجھے کچھ بھی محسوس نہ ہوتا تو اداس ہو جاتی تھی، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے اس دن ایسے ہی کہہ دیا کہ درد ہوا تھا۔ اس دن سے وہ بہت خوش تھی۔ ہاں، اس کی آواز میں محسوس ہو رہی تھی۔ چلو خیر کوئی بات نہیں، کل تمہارے ٹیسٹ کرواتے ہیں، دیکھتے ہیں، ابھی تک آرام کرو، اور مجھے ہاسپٹل جانا ہے، کل ملتے ہیں۔ اس سے مل کر وہ باہر چلا گیا۔ حیدر دیکھ سکتا تھا، شاہ کھیلتے کھیلتے بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے بچپن سے ہی بچے بہت پسند تھے، یشمان کے لاڈ بھی وہ اسی طرح اٹھاتا تھا۔ چچا کے خلاف جا کر اس نے اسے فون لے کر دیا تھا، بائیک لے کر دی تھی، اس بار اسے لیپ ٹاپ گفٹ کرنا تھا، مگر اس سے پہلے ہی وہ چلا گیا۔ پہیوں کو دھکیلتا وہ شاہ کے پاس پہنچا تو بالکل ساکن اسے دیکھنے لگا۔ حیدر نے مسکرا کر ہاتھ بڑھایا۔ السلام علیکم شاہ زمان، میں حیدر ہوں۔ وہ ابھی بھی اسے گھورے جا رہا تھا۔ میرے دوست بنو گے؟ مگر وہ وہیل چیئر کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ یہ گاڑی آپ کی ہے؟ اس کی بات پر وہ ہنس دیا۔ جی یہ گاڑی میری ہے۔ میری تو ایسی نہیں ہے، اس پر بیٹھنے کے لیے بڑا ہونا پڑتا ہے، میں بھی بڑا ہو کر اس پر بیٹھوں گا۔ حیدر نے تڑپ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ اللہ نہ کرے آپ کو کبھی اس پر بیٹھنا پڑے، یہ گاڑی اچھی نہیں ہے، آپ کی والی زیادہ اچھی ہے۔ حیدر نے اسے اٹھا کر گود میں بٹھایا۔ وہ بیٹھ بھی گیا۔ پاپا لائے تھے پر اب پاپا نہیں لاتے اور غصے میں رہتے ہیں، ماما کو بھی ڈانٹتے رہتے ہیں، میں نے ماما کو روتے دیکھا ہے۔ حیدر کو حیرت ہوئی، لیکن اس کی باتیں سنی جانا بھی اسے مناسب نہیں لگا تھا۔ اس نے اسے بھی منع کر دیا، ایسے باتیں نہیں کرتے، چلو میں آپ کے ساتھ کھیلوں۔ وہ کود کر اترا تھا۔ فٹ بال کھیلیں؟ حیدر نے منہ بسور کر اسے دیکھا۔ مجھ سے نہیں کھیلا جائے گا۔ ڈرائنگ بنائیں؟ میں بھی بناتا ہوں۔ اس پر اس کی آنکھیں چمک گئی تھیں۔ ہاں میرے پاس اتنے سارے کلرز ہیں، پاپا لائے تھے، چلیں میں دکھاتا ہوں۔ اس نے حیدر کی انگلی پکڑی تو اس نے بھی پہیے آگے کو دھکیل دیے تھے۔ روبا آپ اپنا سامان سیٹ کر لیں، اور کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، اور آپ آرام کر لیں۔ اس نے مسکرا کر اصابت میں سر ہلایا اور سامان رکھنے لگی۔ نازی بھی اس کی مدد کر رہی تھی۔ جب اس کے بیگ سے فوٹوز گریں، وہ پوری فیملی کی تھیں اور دوسری روبا کی فیملی کی۔ یہ کون کون ہے؟ الماری میں کپڑے رکھتے اس نے مڑ کر دیکھا۔ یہ میری فیملی ہے، یہ میری امی، یہ میری بہن زیبا، اور یہ بختیار بھائی میرا بھائی ہے۔ آپ اپنی فیملی سے ملتی ہی ہیں؟ ملتی ہی مطلب مجھے اس رسم کے بارے میں جتنا پتہ ہے، لڑکی کا تعلق بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہوتا، کچھ فیملیز اچھی ہوتی ہیں، جیسے حیدر کی فیملی، انہوں نے نہ صرف بختیار کو معاف کیا بلکہ مجھے بھی
مجھے بھی کبھی اس بات کا احساس نہیں دلایا تھا۔ حیدر کی وجہ سے میں نہیں جاتی گھر، اور وہ اس بات پر وہ خفا بھی رہتے ہیں۔ ویسے وہ ہیں کہاں؟ باہر تو نہیں ہے؟ نازی نے بھی نفی میں سر ہلایا۔ سامان وہیں چھوڑ کر وہ باہر آ گئی تھی، ڈرائنگ روم سے ندیم کی کمرے تک، اور پھر نازی کا اپنا کمرہ۔ مگر وہ دونوں وہاں بھی نہیں، شاہ بھی نہیں ہے، دونوں ایک ساتھ تو نہیں۔ روبا نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا، پھر آخری کمرے کو امید سے کھولا تو سامنے بیڈ پر گٹھری بنا شاہ سو رہا تھا، اور حیدر اس کے آس پاس سے پیپر کٹھے کر کر کے رکھ رہا تھا۔ پھر اس پر بلینکٹ دی کلرز اٹھا کر دراز میں رکھنے لگا تو ان دونوں پر نظر پڑی، جن کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے نازی کو دیکھ کر نظریں جھکا لیں، پھر روبا سے مخاطب ہو گیا، یہ مجھے ڈرائنگ کر کے دکھا رہا تھا، پھر کھیلتے کھیلتے سو گیا۔ اسے آپ اچھے لگے ہیں، ورنہ شاہ ہر کسی سے یوں نہیں ملتا، بہت چھوئی موئی سی شخصیت ہے اس کی۔ حیدر نے محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، بہت پیارا ہے، پہلے مجھے بھی دیکھ رہا تھا، پھر دوست بن گیا، ابھی کل اس نے مجھے فٹ بال کھیل کر دکھانا ہے۔ نازی ہنس کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ حیدر ابھی بھی ہاتھ کی پشت سے شاہ کے چہرے کو چھو رہا تھا۔ حیدر اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ کر اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یشمان بھی ایسا ہی تھا، بہت پیارا، میرا ہر وقت بھائی میرے لیے یہ لانا، بھائی میرا اسکول میں فنکشن ہے، میں آپ کو یونیفارم پہن جاؤں، بھائی میرے ساتھ چلیں، مری چلیں۔ اس کی لڑکھڑاتی آواز کو محسوس کر کے روبا نے اسے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ وہ کیوں چلا گیا؟ کیوں اتنی کم سانسیں کیوں لایا تھا؟ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے وہ رو رہا تھا۔ روبا بھی خود پر ضبط نہ کر کے بیٹھی تھی، اسے آج پھر شرمندگی ہو رہی تھی۔ آئی ایم سو سوری حیدر، آئی ایم ریئلی ویری سوری، بختو کی ایک غلطی کی وجہ سے سب تباہ ہو گیا۔ اس کی بات پر وہ مزید اس میں سمٹ گیا تھا، اسے خود میں بیچ لیا تھا۔ گیسٹ روم میں لانے کے بعد روبا نے اس کی فریش ہونے میں مدد کی تھی، اس بات کے لیے وہ خود کو تیار کر کے لائی تھی۔ اب حیدر اس سے شرمندہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہاں وہ روبا کو خود لایا تھا، ہر پہلو پر سوچنے کے بعد، ورنہ وہ کسی مرد کے ساتھ آتا، مگر یہاں ندیم تھا جس کی وہ لوگ ذمہ داری تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی، وہ یہ نازی نے ساتھ کھڑے آدمی کی طرف اشارہ کیا جو حلیے سے وارڈ بوائے لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر ندیم نے مجھے بھیجا حیدر رضا کے کام کے لیے، ان کا نرس ہی سمجھ لیں۔ ان دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا، انہیں اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ ڈاکٹر جو کسی کی بات مطلب کے بغیر نہیں سنتا، وہ انہیں اتنا پروٹوکول دے گا۔ نرس کو اس کے پاس چھوڑ کر وہ نازی کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ کھانا تیار تھا، مگر کھانے والے صرف 3 لوگ میز پر بیٹھے۔ اچانک روبا کے سوال نے نازی کو حیران کر دیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ روبا نے یہ سوال اسے گہری سوچ میں مبتلا کر کہا تھا، کیونکہ اس جواب پر اصابت میں سر ہلا کر وہ دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ کھانے کے بعد وہ کمرے میں آئی اور تو وہ کھڑکی کے پار کا منظر دیکھ رہا تھا، بڑی بڑی اونچی عمارتیں دھوپ میں چمکتے اس کے شیشے، آسمان پر پرندوں کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ بیزاری سے سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ اچانک کھڑکی کے شیشے میں روبا کا عکس دیکھ کر وہیل چیئر گھمائی، لیکن اس بات سے ناآشنا کہ وہ زیادہ قریب ہے۔ وہیل چیئر کے گھومتے ٹائروں کی زد میں اس کے پیروں کی انگلیاں آ گئی تھیں۔ پیر پکڑتی وہ رکوع کے بل جھکی تو وہ گھبرا گیا۔ اس نے ہمت کر کے وہیل چیئر پیچھے کی، جس سے ٹائر کے نیچے آیا انگوٹھا باہر نکلا، جسے دیکھ کر حیدر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سوری۔ اس کا پاؤں دیکھنے کے لیے وہ جھکا تو اس نے روک دیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ اس کے ایسا کیسے ٹھیک ہو؟ آپ کے چہرے سے صاف لگ رہا ہے درد ہو رہا ہے، دکھائیں مجھے۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کا پاؤں اپنی گود میں رکھا، نرمی سے انگوٹھے کو سلایا تو وہ کچھ گھبرا سی گئی۔ اپنے پیر پر رینگتی اس کی انگلیوں کو محسوس کر کے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، چہرے پر بھی حیا کا رنگ اتر آیا تھا۔ آہستہ سے اس کے ہاتھ سے اپنا پیر نکالا اور دوپٹہ سیدھا کرتی اٹھ گئی تھی۔ میں ابھی آئی، مگر حیدر نے اسے کھینچ کر پھر بیڈ پر بٹھا دیا۔ جب سے آئی ہو ایک بار بھی ٹک نہیں بیٹھی۔ میں سو گیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ سوئی نہیں ہیں، چلے آرام کریں۔ اس کی ضد کے آگے اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اپنے ہاتھوں سے اسے بلینکٹ اڑانے کے بعد محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اتنا مت تھکایا کریں خود کو۔ انگوٹھا اس کے ماتھے پر رب کرتے اسے آنکھیں بند کرنے کے اشارہ کر رہا تھا، اور وہ دیوانوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ آئی لو یو حیدر کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس کے کہنے پر اسے تھوڑا برا تو لگا تھا، پر وہ سر جھٹک کر آنکھیں بند کر گئی تھی۔ نیند تو پہلے سے بوجھل کیے ہوئے تھی۔ کافی دیر اس کے بالوں میں یوں ہی انگلیاں چلاتے وہ اسے دیکھتا رہا تھا۔ پھر جب احساس ہوا کہ وہ سو گئی ہے تو وہ بلینکٹ ٹھیک کر کے مڑنے لگا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر موجود اس کا پرس گر گیا تھا، چند سامان کو ساتھ ایک ڈائری بھی گری تھی۔ مشکل سے جھک کر اس
سامان اٹھا رہا تھا۔ ڈائری اٹھا کر رکھنی چاہی تو کھلے ورق نے ہاتھ وہیں ساکن کر دیا تھا۔ 12 جنوری 2023، یہ تو ان دونوں کے نکاح سے ایک دن پہلے کی تاریخ ہے۔ جاری ہے